बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तरतीलुल कुरान और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हमारा कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह अमल वाला भी है, अक़ीदत वाला भी है, मोहब्बत वाला भी है। और मेन इस बात पर हमारा फोकस होना चाहिए कि कुरानी फ़िक्र, कुरानी तदब्बुर, इसको हमारे अंदर उतर जाना चाहिए। और ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि जब हम एहतमाम के साथ कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करेंगे और उस ताल्लुक़ को अपने अमल में ढालेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि एक शख्स ने उन्हें कहा कि मैं मुफस्सल को एक रकत में पढ़ता हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने फरमाया कि तुम इस तरह जल्दी जल्दी पढ़ते हो जिस तरह शेर पढ़ जाते हो। बेशक कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान उनके गले से नीचे नहीं उतरता, लेकिन याद रखो कुरान मजीद जब दिलो दिमाग में रासिख और पुख्ता हो जाए तब ही नफ़ा देता है। इस हदीस पाक की रोशनी में नाज़रीन आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस एहतमाम के साथ आका इस्लाम ने कुरान हकीम की तिलावत से मुतल्लिक़ फरमाया है। कुरान करीम को पढ़ने के हवाले से सिर्फ पढ़ना मकसूद नहीं होता, इसमें दूसरी राय नहीं कि सिर्फ कुरान की तिलावत भी की जाए तो उसका भी अजर है, लेकिन मकसद तो ये है कि जो कुरानी फ़िक्र है, कुरानी जो मज़मून है, उसमें जो मशीयत इलाही है, जो अल्लाह करीम चाहता है, उस पर गौर किया जाए और फिर उस पर अमल किया जाए। तो देखें, आज इल्ला माशाअल्लाह हमारे घरों के अंदर अव्वल तो कुरान मजीद की रेगुलर बेसिस के ऊपर तिलावत नहीं की जाती। हमें चाहिए था हम अपनी नस्लों के अंदर ये ज़ौक़ और शौक़ मुंतकिल करके दुनिया से जाते कि हमारे बाद हमारी नस्लें कम से कम रोज़ाना एक दफ़ा तो कुरान करीम को खोलें, पढ़ें और इस पर गौर करें, जबकि ये प्रैक्टिस बड़ी कम है और एहतमाम नहीं होता। बल्कि अगर कभी कुरान करीम को तिलावत करने के हवाले से किसी मजलिस में हमारा जाना भी होता है और बाज़ ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर हम ये बात व्यू करते हैं, देखते हैं, गौर करते हैं इस बात की तरफ कि कुरान करीम को बड़ी तेज़ी के साथ पढ़ा जाता है, बहुत तेज़ी के साथ। अब पढ़ने वाला तो पढ़ रहा होता है, लेकिन नाज़रीन जो सुनने वाला होता है उस पर भी वही कैफियत तेज़ी के साथ जो गुज़रना है, उसके मफ़ाहीम, उसके अंदर जो गहराइयाँ अल्लाह करीम ने रखी हैं, उसके अंदर जो राज और कैफियत और रूहानियत के समंदर हैं, वो जो पिन्हा चीज़ें हैं, उन पर फिर ध्यान नहीं जाता। कैसे जाएगा? देखें, अगर आप किसी साहिब निस्बत के साथ अपनी कुर्बत कर लें तो वो आपको तरीका सलीका बताएगा कि कुरानी मफ़ाहीम, कुरानी कैफियत और कुरानी रूहानियत आपके अंदर कैसे उतर सकती है। बात करने का मकसद यही है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर कुरान करीम की तिलावत किया करें और फिर जो मज़मून कुरान करीम में अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है उसको अपने अंदर उतारा करें, उस पर अमल किया करें ताकि कुरान हमें नफ़ा दे। हमारे प्रोग्राम तरतीलुल कुरान का मकसद भी यही होता है कि आपको कुरान करीम के साथ इस तरह जोड़ा जाए कि आपकी ज़िंदगी रंगी हुई नज़र आए कुरानी फ़िक्र के अंदर। नाज़रीन, आज जो शख्सियात हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं उनमें बिलाशुबा एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत जो आपकी भी पसंदीदा है और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं और बिलाशुबा कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, आका इस्लाम की बारगाह के नात गो शायर हैं। आप बहुत ज़ख़ीम उनकी कुल्लियात है और बात बड़े सहल अंदाज से करते हैं, लेकिन मुस्तनद करते हैं मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब। क़िबला आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े कारी कुरान, जिनको मुख्तलिफ़ लहजों के साथ और मुख्तलिफ़ जो कुरान करीम के मकामात क़िरात के हवाले से एक मलका हासिल है, होल्ड है मोहतरम कारी मोहम्मद ज़ुबैर साहब।
جناب آپ کا بہت شکریہ. آغاز فرمائیے تلاوت کلام پاک سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. اللہ اللہ اکبر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. اللہ إنا كفيناك المستهزئين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. ناظرین آپ نے کلام الرحمن کی تلاوت سماعت کی ہے اور اب ہم بڑھتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف ترجمہ اور تفسیر کے لیے. جی محترم. جناب شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ الحجر ہے، 14واں پارہ ہے اور آیت نمبر 92 سے قاری صاحب نے پڑھا. تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے. مسئولیت اور احتساب کی بات ہو رہی ہے جی سر. اور یہ بھی ایک اہم ترین مقام ہے قرآن پاک میں اس حوالے سے. اما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس اعتبار سے وہ جواب دہ ہوں گے. ہر شخص جواب دہ ہوگا جی ٹھیک. ہر ایک سے. جیسے قرآن نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. ایسے ہی وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک سے اعراض کیا ہے، اوپر آیت میں جو پیچھے مضمون ہے، جنہوں نے کلام الہی کو، دیکھیے ترجمہ کیا کیا صاحب کنز الایمان نے، الذین جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا. اللہ کے کلام کو، قرآن عظیم الشان کو تقسیم کر لیا ٹھیک ہے. مختلف حوالوں سے اور ہر ایک نے اس جز کو پکڑ لیا جی اور جی سمجھا کہ یہی قرآن ہے. حالانکہ قرآن کو ہمیں بطور کل لینا ہے، بطور جز نہیں لینا. نہیں لینا. ٹھیک ہے. الفاتحہ کی، الحمد کی، الف لام سے والناس کی سین تک پورے قرآن کو ہم نے اپنا منشور بنانا ہے، تب ہم منزل مقصود پہ پہنچیں گے. بلا شبہ. ٹھیک. ابھی جو آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھی ہے، تو صحابہ کرام کی ٹریننگ اور تربیت نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمائی ہوئی تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں تو ایک صاحب آئے، اشراق کا چاشت کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضور میں ابھی 10 پارے تلاوت کر کے آ رہا ہوں. اچھا جی. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا
کہ اتنی جلدی تم نے 10 پارے پڑھ لی، اتنے تھوڑے ٹائم میں؟ انہوں نے کہا جی میری تو روٹین ہے، میں ایسے پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں قرآن پاک کی صرف 10 آیات، تم نے تو 10 پارے پڑھے ہیں، صرف 10 میں صرف 10 آیات کو صحیح تجوید کے ساتھ درست طریقے سے پڑھ کے پھر اس کو سمجھ لوں تو مجھے 10 پارے پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ ٹریننگ ہے قرآن، اور قرآن خود یہی کہہ رہا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بہت خوبصورت، جتنا آسانی سے سہولت سے پڑھ سکو وہ پڑھو، لیکن اصل مقصد جو اس کے نزول کا ہے اس پہ فوکس کرو، اس کو اپنے اوپر طاری کرو۔ وہی بات یہاں ہو رہی ہے۔ تو پھر فرمایا ان سے ضرور پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو ان کفار نے کیا ہے اور قرآن سے جو اعراض کیا ہے، اللہ کی آیات سے اعراض کیا ہے۔ تو پھر حکم دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، یعنی پہلے جو چیزیں پوشیدہ طور پر تبلیغ ہو رہی تھی، اب حکم آ گیا کہ آپ اس کو مشتہر کر دیں، اس کا اعلان کر دیں، جی، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ معرضاً للمشرکین، پہلے کیا تھا؟ چونکہ تبلیغ مقصود تھی، دعوت دینا مقصود تھا، تو ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا جاتا تھا، تعلق بھی رکھا جاتا تھا، اور وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب ہوا کرتے، گستاخی کے مرتکب ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ گفتگو سن رہے ہیں کفار سے منہ پھیر لیں، اور جہاں پر بہت ساری حکمتیں تھیں پہلے ان کے ساتھ متعلق ہونے کے حوالے سے، اب قرآن کا حکم آیا ان سے منہ پھیر لیں۔ جی پھیر محترم، لیں اور ان کی پرواہ بھی نہ کریں، اب اعلانیہ اپنی دعوت کو عام کریں، ان کی پرواہ بھی نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ معرضاً للمشرکین کا مطلب یہی ہے نا، ظاہر ہے وہ تو چونکہ ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن میں تھے نا جی، ڈومینیٹ کر رہے تھے معاشرے پورے مکہ اور پورے عرب کو، کفار یہ سارے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت بالکل ابتدائی سٹیج پہ تھی، چند لوگ ابھی، وہ بھی اکثر جو تھے غلام تھے اور غرباء تھے، مساکین تھے، جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، بااثر لوگ نہیں تھے۔ تو اس لیے اسلام کی دعوت بہت آہستہ، بہت پوشیدہ طریقے سے چل رہی تھی۔ اب حکم آ گیا کہ اب آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی، اس دعوت کو اعلانیہ پہنچانا ہے، اور ان کفار کا جو رویہ تھا، جو ہمیشہ سے رہا ہے گستاخی کا، پھر مجھے علامہ اقبال یاد آئے، وہ کہتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ لہٰذا یہاں آیت نمبر 95 میں فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ان تمسخر اور ان مذاق اڑانے والوں پر ہم آپ کو کفایت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، صفات، کمالات اور آپ کی ناموس کے تحفظ کا ذمہ خود لیا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو بھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ہیں، رہے ہیں اور اب بھی ہیں اور یہ رہیں گے قیامت تک، کیونکہ یہ ٹکراؤ رہنا ہے، خیر اور شر کا، حق اور باطل کا ٹکراؤ رہتا ہے، تو کسی نہ کسی صورت وہ الجھتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ میں چونکہ یہ کرنٹ ایک انٹرنیشنل سطح پر ایک ایشو چل بھی رہا ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن، جی اس کو آپ ڈیفائن کر دیں کہ لوگ اسی کے نام پر دیکھیں جو فرانس کے اندر ہمارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے انہوں نے بنائے، اور اس کو نام یعنی ڈیموکریٹک بیہیویئر کا دیتے ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن کا دیتے ہیں، اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ یہ سارا کچھ ان کا جہالت کا ایک ملغوبہ ہے اور ان کا خود ساختہ ہے، خود ساختہ ہے۔ جی ہاں، یہ جو بھی ڈسپلن ہے، جو بھی یہ انہوں نے لا بنائے ہوئے ہیں، آئین بنائے ہوئے، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے نا۔ فریڈم آف ایکسپریشن کس نے بنایا ہے؟ کس نے آپ کو یہ مادر پدر آزادی دی ہے؟ جی ہاں، اچھا، چونکہ خود ساختہ ہیں لہٰذا اس کے اندر یہ جال سازی کا پہلو رہتا ہے، وہ خود بخود کبھی ان سے ٹکرا جاتا۔ بالکل ایسے ہی۔ جب ان کے قومی پرچم کی بات آتی ہے، ان کے ہولوکاسٹ کی بات آتی ہے، اور ان کے جو مقدسات ہیں اور تحفظات جن چیزوں پہ ہیں، جب ان کا کوئی نام لیتا ہے تو یہ تو وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن ان کے ختم ہو جاتے ہیں، ساری جمہوریت ٹھس ہو جاتی ہے اس وقت۔ ایسے ہی ان چھوٹے چھوٹے معاملات پر، جبکہ وہ مسائل بھی سوشل ہیں، مینجمنٹ کے ہیں اور ان کی اسٹیٹ کی حد تک ہیں،
مسلمانوں کا جو مسئلہ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ کوئی مادی نوعیت کا یا معاشرتی نوعیت کا بالکل نہیں ہے، وہ ایمانی مسئلہ ایمانی ہے جی۔ اچھا، ان کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ تو اب اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ محسوس بھی کر سکیں ایمان ہوتا کیا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، تو کوئی ایمان سے تو خالی ہے۔ ایمانیات کی نزاکتوں کو اور اس کے تقاضوں کو پرانے یہود نصارہ اہل کتاب سمجھتے تھے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ وجہ ساری بیچ میں یہ ہے، وہ نہیں، اندازہ ہی نہیں لگا، تو ایمان ہے ہی نہیں، تو پھر وہ جو مرضی کرتے پرانے سمجھتے تھے، پرانے اہل کتاب سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اس میں سے گزرے ہوتے تھے، وہ بلیورز تھے۔ یہ لوگ جو ہیں جس چیز پر بھی وہ بلیو کرتے تھے، جس کتاب پر بھی، جس پیغمبر رسول و شریعت پر بھی، وہ بلیور تھے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ تو بیچارے اس بلیو کی کیفیت سے محروم ہیں، بالکل ایسے یہ اندازہ ہی نہیں کر سکے فیتھ کس کو کہتے ہیں اور بلیو کس طرح کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کو اندازہ نہیں ہے اس کی نزاکت کا، اور اس پر جب پھر ریئیکشن آتا ہے تو یہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلی بنیادی بات مسلمانوں کو رب کریم نے یہ بتا دی ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی جب ذات کا معاملہ آئے گا تو چونکہ اب قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ شاہی صاحب، یہاں ایک اور بڑی اہم بات جو مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ہے جی سر، جی سر، کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شان کا تحفظ صرف مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری کائنات کی بقا کا مسئلہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ رحمت للمسلمین ہوتے یا رحمت للمومنین ہوتے تو پھر آپ کہتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اب یہ اس دائرے تک محدود معاملہ ہے، یہ مسلمانوں کی ذات تک کا معاملہ نہیں ہے، پھر تو اللہ یہ عالمین کو چھیڑ رہے ہیں اللہ آپ قدرت کے نظام کو چھیڑ رہے ہیں، اور جب آپ اس کو چھیڑیں گے تو پھر چھڑیں گے اور آپ کا اور پورا نظام حیات درم برم ہو جائے گا، پورا نظام انسانیت اور پوری دنیا کا نظام۔ اس لیے رب کریم نے فرما دیا کہ محبوب ان پر ہم آپ کو کفایت کریں گے، اور جبریل امین کو اس پہ مامور کیا کہ یہ جو کفار یہ حرکتیں کر رہے ہیں جاؤ، آپ نے پھر انگلی سے اشارہ کیا ولید بن مغیرہ اور اسود بن مطلب اور جتنے گستاخ تھے، کسی کی پنڈلی گئی، کسی کی آنکھ گئی، کسی کا ناک گیا، کسی کے کان گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین دیکھیں، اس پر بڑی لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن محترم علامہ صاحب نے ہمارا دھیان اس بات کی طرف مبذول کروایا ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک بیہیویئر، فریڈم آف ایکسپریشن، اس نام پر اور اس جملے پر معاشرے کا امن تباہ و برباد کرنا، جبکہ آپ کو پتہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو سارا معاشرہ ہے، ساری انسانیت ہے، آقا علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے جس ڈگر پر وہ چل رہے ہیں، اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ محترم قاری زبیر صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ اللہ، احسن یا شیخ، احسن، جمیل۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے ترتیل القرآن کا ایک خوبصورت لہجہ بڑے خوبصورت انداز میں محترم قاری زبیر صاحب سے تلاوت سنی. ترجمہ اور تفسیر کے لیے گزارش محترم علامہ مجددی صاحب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب ہے اور 22واں پارہ ہے. آیت نمبر 57 سے قاری صاحب نے پڑھا ہے: بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا اور آخرت میں. دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں. لعنت کا ایک معنی ہے اللہ کی ناراضگی ہے اور دوسرا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور. شاہی صاحب، صرف مسلمان نہیں، کوئی مخلوق بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس کا چارہ نہیں، وہ تباہ و برباد ہو جائے. یہ آج کی جو غیر مسلم دنیا ہے، جو اہل کفر ہیں، جو اینٹی اسلام لوگ ہیں، ان کے سینوں پہ یہ ایک دستک ہے جو قرآن دے رہا ہے کہ آپ جب ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین محسن دارین ہیں، محسن انسانیت ہیں، جنہوں نے پہلی بار انسان کو انسان ہونے کا مطلب بتایا، انسانیت کا شعور دیا، انسانیت کے اندر جو بھی مقدس رشتے ہیں ان کی پہچان عطا فرمائی، تو اور معاشرتی پورا سیٹ اپ دیا ہے، ایک پورا نظام حیات دیا ہے، قوانین دیے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز دیے ہیں، ڈسپلن دیا ہے. یہ جو بین الممالک افیئرز ہیں، فارن افیئرز ہیں، وہ بھی سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور دین ہیں. یہ ریٹن قوانین اور معاہدے، یہ بھی سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہیں. تو ایک اتنی بڑی ہستی اور اتنی جامع الکمال اور جامع الصفات ہستی سے جب آپ ٹکراتے ہیں تو صرف یہ سائیڈ متاثر نہیں ہوتی. اس آیت پہ آپ غور کیجئے. بالکل فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی لعنت ہے ان پر. صرف یہ ہماری سائیڈ، مخلوق والی سائیڈ ہی اس سے ڈسٹرب نہیں ہو رہی، وہ سائیڈ بھی متاثر ہو رہی ہے اور ڈسٹرب ہو رہی. ذات باری تعالی جو کائنات کا خالق و مالک، اس کو بھی یہ پسند نہیں. گویا آپ اسے ایذا دے رہے ہیں، آپ اپنے رب کو ایذا دے رہے ہیں. آپ اسے اگر رب نہیں بھی مانتے، باقی کائنات کا تو وہ رب ہے، اور آپ کا رب وہ پھر بھی ہے، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں. تو جب آپ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی غیرت کو چھیڑتے ہیں اور ڈسٹرب کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ پوری دنیا کا نظام، صرف یہ نہیں کوئی محدود ایک ملک یا ایک شہر. پھر یہ کرونا جیسے وائرس پیدا ہوتے ہیں، ڈینگی وائرس پیدا ہوتے ہیں، یہ جناب کووڈ-19 جس کا نام رکھا ہوا ہے، ہم اس کو کرونا کہتے ہیں، یہ رکھے، اور ایسی بیماریاں کہ ان کا پھر آپ کو ویکسین نہیں ملتی، کوئی دوائی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے جب اس طرح کا ریئیکشن آتا ہے تو اس کا کیا فرمایا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. ناظرین دیکھیں، اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے حوالے سے یہ پورا کرائٹیریا جو علامہ صاحب نے آپ کو بتایا ہے آپ کے سامنے ہے. اور عالم کفر اگر یہ حرکت کر رہا ہے تو صرف ہم لوگوں کی دل آزاری نہیں ہو رہی، اللہ کریم ناراض ہو رہا ہے، عالم انسانیت اس سے متاثر ہوگی. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی اور ان کو ہدایت عطا فرمائے. ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ شامل ہیں پروگرام ترتیل القرآن میں، اور جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا وہیں سے جوڑتے ہیں. جی
محترم علامہ صاحب؟ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ انسانیت مسلمانی یا مذہب کی بات نہیں میں کر رہا، ٹھیک، میں اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں، موریلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کب اجازت دیتی ہے کسی کو کہ وہ اٹھ کے اس کے باپ کو گالی دے، اس کی ماں کو برا کہے، جی ہاں جی اس کے رشتوں کو چھیڑے یا اس کی ذات پر بلا وجہ انگلی اٹھائے؟ قرآن تو اس کی اجازت نہیں دیتا، حدیث اس کی اجازت نہیں دیتی، دنیا کا کوئی آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جی ہاں جی جی، تو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مہذب یا سیویلائزڈ سسٹم کے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ایک طرح کی آزادی کو خود ہی گھڑا ہے۔ جی اس کے نتیجے میں آپ اس حد تک چلے گئے کہ آپ کو یہ پرواہ بھی نہیں رہی کہ یہاں بقائے انسانی کا مسئلہ ہو جائے گا یا بقائے کائنات کا مسئلہ ہو جائے گا یا پوری انسانیت اس سے خطرے میں پڑ جائے گی۔ ٹھیک، اس کی اجازت کسی کو بھی اس نام پر، اس دھاندلی پر نہیں دی جا سکتی کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کا آپ کے لیے ہے، ہاں وہ آپ کے آپ لیے ہے، اپنے جی ہاں۔ حد آپ نے وہ بنایا نا، تو آپ اس کو اپوز زبردستی پوری دنیا پہ تھوپ نہیں سکتے۔ اچھا یقین کریں کہ کبھی آپ کا بھی جانا ہوتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، کبھی جائیں تو یقین کریں علامہ صاحب کہ ان کا اپنا فیملی سسٹم سارا ڈسٹرائے ہے، وہ تو بہت عرصے کا ٹوٹ تباہ چکا ہوا ہوا پڑا ہے۔ یعنی معاشرتی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آباد کاری کے حوالے سے، خیر کے حوالے سے اور سکون کے حوالے سے، وہ نئی یہ چیزیں اس کا رد عمل ہے نشائی صاحب۔ یہ والی جو حرکتیں ہیں نا، یہ اصل میں وہ سوشل پیس نہ ہونے کا نتیجہ پھر یہ رد عمل ہوتا ہے، انسان رد عمل پہ آ جاتا ہے۔ جی ہاں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے خیال میں یہ بیمار اور مریض معاشرے ہیں، ٹھیک، تو ان بالکل کو ٹھیک۔ اپنی تشخیص کروانی چاہیے، اپنے علاج کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ جیسے بیمار مریض ریئیکٹیو ہو کے بعض دفعہ ڈاکٹر کوئی ٹانگ مار دیتا ہے نا، انجیکشن لگانے آتا۔ جی تو جی۔ یہ اس وقت ویسٹرن معاشرہ جو ہے اس طرف جا رہا ہے، رد عمل کی اچھا پوزیشن اس میں علامہ صاحب آپ دیکھیے کہ فرانس نے یہ بنائے خاکے اور کئی غیر مسلم ممالک اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، جی بالکل کرتے ہیں، کئی جن ان کو کو یہ کہہ رہے شعور ہیں کہ تمہارا راستہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا جی، عمل ٹھیک نہیں ہے، دیکھیں نشائی حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ نشائی صاحب غیر مسلم شاعر ہے، غیر مسلم سکولرز کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اللہ اکبر، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو جسے ادراک اور شعور ہو گیا نا اس ذات پاک کا، وہ تو لنکنز ان یونیورسٹی کا مین گیٹ دیکھ لیں، وہاں سب سے اوپر، سب سے بڑے قانون دانوں میں سب سے اوپر ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے اس میں، اللہ اور دنیا کے بڑے اداروں نے اور دنیا کے بڑے نظاموں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک طرح کی بغاوت ہے، میں سمجھتا ہوں انسانیت سے آپ بغاوت کر رہے ہیں اور آپ تہذیب کے خلاف یہ اعمال کر رہے ہیں۔ یہ صرف کسی مذہب کے خلاف نہیں، یہ ڈسپلن کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو روکنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت میں ایسے گستاخوں پر لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ جی محترم قاری محمد زبیر تلاوت قرآن فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد صدق الله
وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ اکبر. جی محترم، ترجمہ اور تفصیل عطا فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لہب ہے، 30واں پارہ ہے. تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اللہ. اور وہ تباہ ہو ہی گیا. نبی کریم علیہ السلام کوہ صفا پر لوگوں کو دعوت اسلام پیش کر رہے ہیں، اور اس دوران آپ کا یہ ظاہر چچا ہے ابو لہب. اس نے جب آقا کریم علیہ السلام کو دعوت دیتے ہوئے اور حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے دیکھا تو گستاخی اور بے ادبی کے کلمات کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اپنے اس رشتے کا ناجائز فائدہ اٹھایا. جی جی جی. بظاہر رشتے میں بڑا ہونے کا، اور ایک سردار بھی تھا ظاہر. تو یہاں قرآن پاک نے ایک بڑی اہم چیز ہمیں سمجھائی، بار بار پورے قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں تو خاص طور پہ اس پوری سورت کی روح یہ ہے کہ حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم. ہاں ہاں. اللہ اکبر. حسن بصرے سے آئے، جی. بلال حبشے سے آئے، صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے. ز خاک مکہ ابو جہل انچ بل عجبیست. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مکے کی خاک سے اور مٹی سے ابو جہل کا خمیر اٹھ رہا. ابو جہل پر تو مکے میں پیدا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، واہ واہ واہ. اور کسی بہت بڑی ہستی سے کوئی بڑا قریبی رشتہ ہونا بھی کوئی کمال نہیں. کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اس بہت بڑی ہستی سے اگر آپ کا کوئی مادی رشتہ بھی ہے تو کہیں وہ رشتہ حجاب نہ بن جائے. اللہ اکبر. اور یہاں یہی ہوتا ہے دنیا میں. آپ پوری تاریخ اور ہسٹری اٹھا کے بہت دیکھیں بڑا سبق ہے یہ. واہ واہ. تو کاش ہم اس رشتے کی دیوار اور حجاب کو کسی طرح توڑنا اور ہٹانا سیکھ لیں، تو پھر دیکھیے کیا وجود میں آتا ہے. جب وہ رشتے کی دیوار اور حجاب اٹھتا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جیسی ہستیاں وجود میں. ہاں ہاں. سبحان اللہ. اور جب وہ حجاب بن جاتا ہے تو سگا چچا ہو کے بھی ایمان کی دولت سے محروم. اور قرآن کی آیت آ گئی تبت یدا ابی لہب وتب. ہمیشہ کے لیے قیامت تک اس کو قرآن بنا دیا رب کریم نے، تاکہ ابو لہب تیرے ہاتھ مستقل ٹوٹتے رہیں. اللہ. تو نے تو ایک بار جسارت کی اور گستاخی کی میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دست مبارک کی طرف، بے ادبی کا جملہ کہہ دیا، تو رب کریم نے اس کو مستقل آیت بنایا، اور پھر فرمایا اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا تھا. اب دھنستا ہے اور شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر. اور ساتھ اس کی بیوی، اس کی جو عورت تھی، وہ بھی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ہوتا تھا. یہ عورت جو تھی، لکڑیاں باندھی ہوتی ہیں نا جی لوگوں نے، تو یہ پیچھے اٹھاتے ہیں. اس زمانے میں یہی طریقہ. پھر اس کو اپنے کندھوں کے ساتھ رسیوں سے باندھ لیتے ہیں. یہ سانس لینے کے لیے رکی اور گٹھا ایک چٹان پہ رکھا، اور وہی رسی جو تھی گلے میں، وہ گٹھا پیچھے کو لڑکا اور وہ پھندا بن گیا. فی جیدہا حبل من مسد. اللہ. وہی چیز جس کو وہ فائدے کے لیے اپنے لے کے جا رہی تھی، وہی اس کی موت کا سامان بن گئی. جب یہ لوگ زد میں آتے ہیں، قدرت کی اور اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں، تو پھر نفع بخش چیزیں بھی نقصان دہ اور مضر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں ایک بہت بڑا میسیج یہ بھی سورہ مبارکہ میں ہے، اور آئمہ نے اس کو معجزہ قرار دیا ہے قرآن اور صاحب قرآن کا، کہ ابو لہب کی زندگی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تو جہنمی ہے اور تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، اور یہ وعید آ گئی. لیکن ابو لہب نے اپنے آپ کو سچا اور اپنے مقابل دین کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ ایفرٹ نہیں کی کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. ہاں جی جی. ورنہ دشمن تو چاہتا ہے نا کہ جو میرا مخالف کہہ رہا ہے بات اس کے الٹ ہو جائے، اس کی بات کہی ہوئی پوری نہ ہو. تو یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے. قرآن میں اتنی قطعیت ہے کہ قرآن اپنے مخالف کے سامنے بھی گفتگو کر رہا اور وہ کھڑا بھی ہو تو وہ دم نہیں مار سکتا. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. اب تو اس کو 1400 سال گزر گئے، لیکن جب یہ سورت اتری تھی اس وقت ابو لہب زندہ تھا. لیکن وہ اس کے کام نہیں آئی یہ بات، اس کی انانیت اس کے کام نہیں آئی، اس کا تعصب اس کے کام نہیں آیا کہ میں یہ جو کہہ رہے ہیں بھرے مجمع میں کسی طرح پوری سورت آ گئی ہے، میں قرآن کی سورت کو جھٹلانے کے لیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. اللہ توفیق ہی نہیں تھی. جی نہیں، یہ قرآن کی نص آ گئی. اب کیسے ہو سکتا؟ اب یہ اللہ کا علم ہے نا، قرآن تو اللہ کا علم ہے.
یہ لہٰذا وہ چیلنج نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن نے پیشگی ان کو کہہ دیا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اس جیسی کوئی صورت بنا کے، اور فرمایا تم نہیں لا سکو گے، اللہ اکبر، پہلے ہی بتا دیے، لاؤ کوشش کر کے دیکھ لو۔ یہی کیفیت یہاں بھی موجود ہے کہ اگر وہ چاہتا کلمہ پڑھ کے ایمان لا کے مسلمان ہو جاتا اور کہتا کہ یہ اب غلط ہو گیا، اب بتائیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن محض ایک کتاب نہیں ہے، قرآن محض ایک آئین نہیں ہے، قرآن ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے، اور بلکہ سب سے بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور معجزہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی شان اعجاز کی طرح اس سے تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ معجزانہ شان جو اللہ نے قرآن کو دی ہے، ہم اس طرح سے قرآن سے جڑیں گے اور تعلق بنائیں گے تو پھر اس کے اسرار و معارف ہم پہ کھلنا شروع۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اگر اس کو تشبیہ کے طور پہ لیا جائے تو ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے معاشروں کے اندر جو بو لہبی کردار ہیں، اللہ کریم ان کا خاتمہ فرما دے اور کبھی ایسی ڈائریکشن پہ نہ جائیں۔ قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ یہ جو نیگیٹو ڈائریکشنز ہیں، جو کافرانہ جہتیں ہیں، یہ بو لہبی کردار کی حامل ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اور محترم قاری محمد زبیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔